औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप मैम? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, खैर। अल्लाह का शुक्र। सही है। कैसा है पाकिस्तान का मौसम? कुछ चेंज हुआ है कि गर्मी है अभी? अभी पंखे तो चल रहे हैं लेकिन थोड़ा बेहतर हो गया बाहर। बेहतर, अच्छा। सुबह शाम। हाँ हाँ, सुबह शाम थोड़ा, रात को थोड़ी ठंड होती होगी। जी। अच्छा जी, चलें, अल्लाह ताला इसी तरह बात रखे हमारे मुल्क को, आमीन या आमीन रब्बल आमीन। आलमीन। चलिए शुरू करते हैं, लोग आ गए हैं माशाल्लाह। और बुक शेयर करती हूँ। चलिए जनाब, शेयर हो गई। अब ये होमवर्क मैंने आपको दिया था और इसमें मैंने कहा था कि अलिफ लाम लगा के आपने तीनों हालतें बनानी है। तो एक दो फौजिया आप बनाएं जरा, कैसे बनाया आपने? अलिफ लाम लगा के अल बलदु अल बलद अल बलदु अल वलदा अल वलदी। गुड। जब अल वाला दा बनाया ना, बस मैं यही सिखाना जी चाह रही थी इसमें, कि जिसको नहीं आता वो भी समझ ले कि जब अलिफ लाम लग जाता है तो फिर हमने एक ही जबर लगानी है, ठीक है? जी और जब एक जबर लगेगी तो फिर आगे अलिफ तो ऐड ही नहीं होगा, है ना? जब जी अलिफ कब ऐड होता है? जब वलदुन से हम वलदन बनाते हैं ना, जी। ठीक है? तो वलदन बनाएंगे, दो जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड होगा। तमयीज की तरह। हाँ, तो ये एक्सरसाइज इसलिए करवाई थी मैंने अलिफ लाम के साथ। जैसे अल बिंतु, अल बिंता, अल बिंती हो जाएगी ना। लेकिन जी जब बिनतुन करेंगे तो बिन तन बनाते हुए दो जबर लगेंगे, अलिफ लाम नहीं है तो फिर आपने दो जबर के साथ अलिफ भी ऐड करना है। ये मुअन्नस है हालांकि, लेकिन फिर भी अलिफ ऐड हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि इसके आगे गोल ता नहीं है। इसी तरह उख्तन, उख्तुन में भी क्या होता है? गोल ता नहीं होती है तो मुअन्नस, लेकिन आपका उख्तन बनेगा दो जबर के साथ। लेकिन जैसे ही आप अल उख्तु करेंगी तो अल उख्तु, अल उख्ता, अल उख्ती हो जाएगा, फिर दो जबर नहीं लगेंगी। समझ आ गई ये बात? ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह करनी जी थी। बस मैं देखना चाह रही थी कि आप लोगों ने इसको कैसे किया है। कलमुन, अब जब अल कलमु हो जाएगा, वैसे तो कलमुन, कलमन, कलमिन होगा ना, लेकिन जब अलिफ जी। लाम लगाएंगे तो अल कलमु, अल कलमा। फिर कोई जरूरत नहीं है आपको उसमें, मैं अलिफ करके लगाना। मैं बताती हूँ। जैसे अल कलमु तो हो गया ना ये आपका, ठीक है? अब अल कलमा कैसे लिखेंगे? सिर्फ आपने सिंपली इस पे जबर डाल देनी, अल कलमा हो जाएगा। लेकिन जब कलमन लिखेंगे तो फिर अलिफ भी ऐड होगा और दो जबर भी डालेंगे। इसको अच्छी तरह देख लें। इसी तरह अल मोमिनून होगा, ठीक है? मोमिनूना नकरा होता है या मारफा होता है? ये नकरा है या मारफा है? मोमिनीना, कोई भी बता सकता है? नकरा है बाजू। ये नकरा है, जब तक अलिफ लाम नहीं निकलेगा ये नकरा है। और ये मुफरद है या क्या है? ये जमा है। जमा नहीं, यही तो बात है ना, पकड़े गए। ये वाव, ये वाव नून मुफरद, लगा है। ये मुफरद है, ये वन वर्ड है। ये मैंने जब मुफरद पूछा है ना, तो ये मैंने मुरक्कब के मुकाबले में पूछा है। ओके ओके ठीक है, मैंने वाहिद जमा के उसमें पूछा है। हाँ, मैंने उसको उसमें नहीं पूछा कि मुसन्ना सही। और जमा के मुकाबले में नहीं पूछा। एक मुफरद होता है जो वाहिद का मानी देता है, वाहिद का मानी देता है। ठीक। उसके वो जब बोला जाता है मुफरद तो उसके आगे मुसन्ना और जमा होता है ना? वो मुसन्ना और जमा के मुकाबले में जी बोला जाता है, ठीक है? अब जी आपने जो मुझे बताया था वो मुझे मुफरद का मतलब मुसन्ना और जमा के मुकाबले में बताया था कि ये जमा है, जबकि मैंने जी पूछा था मुफरद मुरक्कब के मुकाबले में। मैंने ठीक। मुफरद मुरक्कब के मुकाबले में पूछा था। मुफरद जो होता है वो एक वर्ड होता है, जब दो वर्ड मुफरद प्लस मुफरद होते हैं तो वो मुरक्कब बनते हैं।
مرکب بنتے ہیں بالکل. اور مفرد کوئی بھی ہو سکتا ہے, مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, واحد بھی ہو سکتا ہے مفرد. ٹھیک ہے. اب جب اس کے ساتھ آپ ایک اور مفرد لگائیں گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ لی لگانے اب سے مرکب بن گیا یہ. اب یہ مرکب بن گیا. لیمؤمنین. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور اس نکرہ ہے تو جب اس کو معرفہ بنانا ہے تو اس پہ الف لام لگا دیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا. جب تک اس پہ آپ نہیں لگائیں گی نا الف لام, آپ کو پتہ ہے نا کیا کرتا ہے الف لام؟ تو کچھ بھی نہیں کرتا, صرف آپ کی تنوین کے ساتھ اس کو زد ہے, تنوین کے ساتھ زد ہے. جب تنوین آئے گی تو وہ ایک دمے میں ایک زبر میں ایک زیر میں چینج ہوگی. ٹھیک ہے, باقی ان کے ساتھ اس کو کوئی زد نہیں ہے, سمپلی آپ نے الف لام لگا دینا ہے. وہ نکرہ تھا, المومنون ہو گیا, ابھی معرفہ ہو گیا. ہاں کتاب ان پہ الف لام لگائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ اس کو زد ہے تو وہ الکتابو ہو جائے, الکتابو ہو جائے گا کہ تنوین ہٹ جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بعض دفعہ رہ جاتی ہیں اور کوشچن بنتی رہتی ہیں دماغ میں, یا آتے ہی نہیں دماغ میں, کوشچن آتے ہی نہیں ان چیزوں کے کہ مفرد جو ہوتا ہے مثنیٰ کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے. یہاں پہ مفرد کا مطلب ہے واحد, اور یہاں پہ مفرد کا مطلب ہے کہ وہ ون ورڈ ہو, مرکب نہ ہو, ون ورڈ ہو. تو پھر ون ورڈ تو مومنینہ بھی ہو سکتا ہے, مومنانی بھی ہو سکتا ہے, مومنونہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ون ورڈ ہو سکتا ہے نا, جب تک ہم دوسرا حرف نہیں لگائیں گے تو وہ ون ورڈ ہی ہے. تو مفرد کا ایک مطلب ہوتا ہے ون ورڈ اور ایک مطلب ہوتا ہے واحد. ٹھیک ہے, تو واحد تب ہوگا جب اس کے آگے جمع, مثنیٰ اور جمع آئے گا, اور جب وہ مرکب کے مقابلے میں ہوگا تو وہ ون ورڈ ہوگا. اس میں بھی کوئی کوشچن ہوا تو پوچھ لینا, ابھی ہے کچھ چاہیے تو کر لیں, کلیئر کرنا ہے کچھ مفرد مرکب کو میں نے کیسے سمجھایا. اچھا باجی, ہم نے ابھی اس کے آگے جو الف لام لگایا ہے تو اس کو تو ہم مرکب نہیں بولیں گے نا؟ نہیں, اس کو نہیں مرکب بولیں گے, یہ مفرد ہی ہے, صرف آپ نے اس کو معرفہ کر دیا. معرفہ کرتے مرکب تب ہوتا ہے الف لام جو ہے نا وہ آپ معرفہ بنانے کے لیے لگا رہے ہیں. معنی ہاں نہیں دے رہا اس کو. ہاں, وہ اس کو معرفہ کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے, اور مرکب جو ہوتا ہے وہ آپ کا کچھ نہ کچھ ایسے پیچھے آتا ہے جو اس کی آگے اس کو ہر چینج کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اچھا سوال یعنی ہے. میم مفرد جو ہے وہ جمع کا لفظ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ سنگل ویری ورڈ گڈ. کے طور پہ آ رہا ہے. مفرد جو ہے نا وہ مرکب کے مقابلے میں جب آتا ہے تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, وہ مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے, وہ جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مفرد جب میں جمع مرکب کے مقابلے میں جب بولتی ہوں تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, مثنیٰ جمع بھی ہو سکتا ہے, اور ان تینوں کی کوئی حالت بھی ہو سکتا ہے. واحد مرفوع بھی ہوتا ہے, منصوب بھی ہوتا ہے, مجرور بھی ہوتا ہے, مثنیٰ بھی مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے, جمع بھی منصوب ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے, جمع کی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا, تو جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے, جمع مؤنث سالم بھی ون ورڈ ہوتا ہے نا, وہ بھی مفرد ہی ہوتا ہے. مسلمات ان کیا ہے, آپ مسلمات تن کہیں یا المسلمات تو کہیں, یہ آپ کا مفرد ہے. الف لام لگانے یعنی سے ہر کلمہ جو ہے وہ مفرد ہے. ہاں ہر کلمہ, لفظ. ہاں چاہے وہ واحد ہو, اس کو آپ مفرد کا مطلب آپ نے ون نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے, جب وہ مرکب کے اس کو واحد سنگولر نہیں سمجھنا, جب وہ مرکب کے مقابلے میں بولا جائے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے اب المسلمات ہو یا مسلماتن ہو, یہ سب, یا مسلماتن ہو, یا آپ کا اقلامن اقلامن اقلامن, کچھ بھی ہو وہ مفرد ہے. جب تک آپ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حرف بھی لگا دیں گی نا, کوئی فی لگا دیں, لی لگا دیں, بی لگا دیں, وہ مرکب بن جائے گا. اور وہ جب آئے گا تو اس پہ اثر ڈالے گا, اس کو مجرور کرے گا جو بھی. اسی طرح 2 اسما مل کے اسم پر اسم اور وہ جو ہے اسم اور اسم یعنی مفرد اور مفرد, تو اسی طرح جو ہیں 2 اسما بھی مل کے وہ بن جاتے ہیں, مرکب بن جاتے ہیں. اور ایک اسم جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے, حرف جر ہو کچھ بھی ہو. وہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا, تو اس میں حروف بھی آتے ہیں, تو حروف بھی آپ کا مفرد ہی ہے. حرف جو ہے کوئی بھی حرف ہے, چاہے بی کیوں نہیں, وہ مفرد ہے. اور المومنین بھی مفرد ہے. بس یہ کنسیپٹ سمجھنا ہے آپ. اگر سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ
ہم نے اعراب شروع کیا ہوا ہے نا، تو اعراب میں ہم نے رفع نصب جر پڑھا ہے. تو رفعی حالت جو ہوتی ہے وہ دمے کے ساتھ، ایک دمے کے ساتھ یا دو دموں کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح نصبی حالت ایک زبر یا دو زبر کے ساتھ، اور جری حالت جو ہوتی ہے وہ دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ. رفعی حالت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نارمل اینڈنگ. یہ نارمل اینڈنگ ہے. جب ہم کوئی نون بناتے ہیں تو اس کو ہم دمہ ہی دیتے ہیں. جب اس کے اوپر الف لام لاتے ہیں تو وہ ایک دمے میں چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب نسبی اور جری حالت ہوتی ہے تو وہ ایسی نہیں ہو جاتی. اس کے پیچھے کوئی چینج کرنے والا آتا ہے جو اس کی حالت کو چینج کرتا ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں دین فطرت ہے. یہ دین فطرت پہ بچہ نارمل اینڈنگ ہے یہ. ٹھیک ہے. جیسے اس کو جس عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کے گھر میں مسلمان ہو جاتا ہے، ہندو کے گھر میں ہندو ہو جاتا ہے. اسی طرح بالکل جیسا انوائرمنٹ ملے گا. مسلمان بچہ بھی اگر اس کو اچھا انوائرمنٹ نہ ملے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چوڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو جیسا ماحول آپ دیں گی نا پیچھے سے، ویسے ہی اس نارمل اینڈنگ کی حالت ہو جائے گی. حرف جر لائیں گی تو مجرور ہو جائے گا، انا لائیں گی تو منصوب ہو جائے گا کیونکہ اس کا کام ہی زبر دینا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہو جائے گا. تو پیچھے کچھ نہ کچھ آئے گا نا. جب اللہ تھا تو اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا. یہ نارمل اینڈنگ تھی اللہ کی. اور جیسے ہی آپ نے انا لگایا، اب انا نے کیا، اس کا کام کیا ہے؟ زبر دینا. اس کی ساری سسٹرز بھی پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی زبر ہی دیتی ہیں. یہ بڑی سسٹر ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ زبر دے دیتا ہے اپنے بعد والے کو. اسی طرح جب آپ حرف جر لاتے ہیں، اور وہ بھی حرف جر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے ساتھ آئے گا تو واللہ ہی ہو جاتا ہے. تو وہ یہ حرف جر ہے، اس کا کام ہے زیر دینا اور اس کا کام ہے زبر دینا. نارمل اینڈنگ کیا تھی؟ اللہ تھی. یہ نارمل اینڈنگ ہے. ابھی آپ سمجھ لیں بس یہ تین حالتیں، اس کے باہر کوئی حالت نہیں ہے رفع نصب جر کے علاوہ. اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ رفع نصب جر صرف دمہ فتح کسرہ سے نہیں آتی. رفعی حالت آنی ساؤنڈ سے بھی آتی ہے اور اونا ساؤنڈ سے بھی آتی ہے. ساؤنڈز کو بھی سامنے رکھنا ہے. یہ بھی رفعی حالت ہے، آنی ساؤنڈ اور اونا ساؤنڈ، یہ بھی آپ کی رفعی حالت ہے. اسی طرح عینی ساؤنڈ جو ہوگی وہ نسبی حالت ہوگی اور جری حالت ہوگی. اس میں آپ کو فائدہ ہے. عینی ساؤنڈ جو ہے جیسے کتاب بینی، تو یہ آپ کی نسبی جری دونوں حالتیں ہیں. نسبی میں بھی آپ کا کیا ہوگا؟ عینی ہوگا کتاب بینی، اور جری میں بھی آپ کا کتاب بینی ہوگا. یہاں بھی عینی ساؤنڈ آئے گا. تو یہ ساؤنڈ سے بھی آپ کا اعراب چینج ہوتا ہے. اور وہ کس کا چینج ہوتا ہے؟ مثنیٰ کا ہوتا ہے. یہ مثنیٰ، مثنیٰ میں آپ کا ساؤنڈ کا اعراب آئے گا، اور جمع میں آپ کا کیا ہوگا؟ اونا ساؤنڈ ہے، نون پہ زبر ہے، یہاں پہ نون پہ زیر ہے سب میں لائن سے. مثنیٰ میں اونا میں آگے جو آپ کی ساؤنڈ ہو جاتی ہے وہ اینا ہو جاتی ہے. مسلمینہ، مسلمونہ، مسلمینہ، یہ آپ کی نسبی حالت ہے اور سیم اس کی جری حالت بھی ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ آپ کا اعراب جو ہے وہ صرف دمہ فتح کسرہ نہیں ہوتا. وہ واحد کے لیے ہوتا ہے دمہ فتح کسرہ، جمع مکسر کے لیے ہوتا ہے دمہ فتح کسرہ، اقلامن، اقلامن، اقلامن جمع مکسر کے لیے ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے جمع مؤنث سالم کے لیے ہوتا ہے. ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں، 5 میں سے 3 نکال دی. جمع مؤنث سالم، ان کے اوپر حرکت کا اعراب آتا ہے. اعراب بالحرکت، حرکت سے اعراب آتا ہے. دمہ فتح کسرہ سے چینج ہوتا ہے وہ. اچھا ابھی یہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم رہ گیا نا. ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، تو ان میں سے 5 میں سے یہ 2 چیزیں مثنیٰ اور جمع مذکر سالم جو ہے، اس کے اوپر آپ کا ساؤنڈ سے اعراب آئے گا. ساؤنڈ چینج ہوگی، آنی ہوگی. اس کا جو واحد ہوگا اس میں تو حرکت ہی آئے گی نا، مسلمون. ٹھیک ہے، اس میں تو حرکت ہی آئے گی. اچھا جی، اور مسلمانی، مسلمونہ، یہ دونوں رفعی حالتیں ہیں. مسلمون بھی رفعی حالت ہے. جب آپ نسبی حالت میں جاتے ہیں تو آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ مسلمینی ہو جاتا ہے، یہاں مسلمان ہو جاتا ہے،
اور یہاں پہ آپ کا مسلمینی، اور جب آپ جمع میں جاتے ہیں تو مسلمینہ ہو جاتا ہے. پھر جری حالت میں آتے ہیں تو مسلمین ہو جاتا ہے اور مسلمینی ہو جاتا ہے. سیم اوپر والے کاپی پیسٹ کرنے اور مسلمینہ ہو جاتا ہے. یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا اپنا کام، صرف ریویژن تھا یہاں تک. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہے؟ واحد بھی تینوں حالتوں میں جائے گا، رفع نصب جر سے باہر کوئی حالت نہیں ہے. مسلمون، مسلمان، مسلمین. لیکن مثنیٰ اور جمع میں آپ کا حرکت سے اعراب نہیں آ رہا، ساؤنڈ سے اعراب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کی جمع مکسر ہوگی بالکل وہ آپ کی واحد کی طرح کام کرے گی. مثلا یہاں پہ آپ لگا لیں اقلامن، اقلامن اور اقلامن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا پھر آپ نے مثنیٰ بھی نہیں بنانا، جمع بھی نہیں بنانی، کیونکہ وہ تو خود ہی جمع ہے. اس کا تو واحد اور مثنیٰ بنے گا نا پیچھے. کتابن، کتابانی، کتبن. تو کتبن کی تینوں حالتیں میں نے بتا دی آپ کو، واحد کی بھی بتا دی اور مثنیٰ کی بھی بتا دی. کتابانی، کتابینی، کتابین. تو جمع مکسر جو ہوگی اس کی تینوں حالتیں واحد کی طرح چینج ہوں گی. اور جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی حرکت کا اعراب آتا ہے. مسلماتن رفعی حالت ہوگی، اور نسبی جری مجھے بتا دیں کوئی کیا بنے گی. یہاں پہ کیا لگاؤں میں اور یہاں پہ کیا لگاؤں؟ حرکت کا اعراب آ رہا ہے. مسلماتن، یہاں کیا آئے گا نسبی حالت میں؟ مسلماتن، مسلماتن. شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ. یہاں پہ کیا لگاؤں میں؟ مسلماتن. اور یہاں پہ کیا لگاؤں؟ یہاں پہ جری حالت میں دو زیر. دو زیر. سب ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ کون آئے گا جو اس کا جواب بتائے گا مجھے صحیح ہے یا غلط ہے؟ انہوں نے جو بولا ہے ایگری کر رہے ہیں آپ سب؟ جی باجی، آپ نے بتایا تھا نا شروع میں واحد کے لیے، جمع مکسر کے لیے اور جمع مؤنث سالم کے لیے حرکت کے اعراب آتے ہیں. تو حرکت کے اچھا، اعراب کلاس میں لوگ کدھر گئے؟ اتنی مشکل کلاس تو نہیں ہے. اچھا، بہرحال میں بتا رہی ہوں کہ اب میں نے آپ ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے، اس لیے میں نے یہ کوشچن کیا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے نا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا سوچنا ہے. مسلمات رفعی، اس میں اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. دونوں میں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. رفعی حالت اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ کہاں ہے؟ میں سنی ہوں آپ لوگوں کا لیکچر سے، جو گزرا ہوا لیکچر ہے اس میں جی جمع مؤنث سالم کا جو ہوگا وہ دونوں میں ایک ہی حالت ہوگا، نسبی اور جری. ایک ہی حالت ہوگی. جی جیسے آپ کی عینی اور اینا ایک ہی حالت ہے نا جی نسبی جی. جری حالت میں، اسی طرح یہاں پہ بھی نسبی جری حالت میں ایک ہی ہوگی. جی دیکھا، انہوں نے لیکچر سے سن لیا. انہوں نے میری کلاس تو ابھی سٹارٹ کی ہے. انہوں نے میرے خیال میں آپ کا اس کلاس میں کون سا دن ہے، دوسرا یا تیسرا؟ لیکچر سے سن کے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ نسبی اور جری حالت ایک ہی آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا ہے لائیو کلاس میں اور آپ کو یاد نہیں رہا، اس لیے میں یہاں پہ روکا، کیونکہ یہ اکثر غلطی کا. دیکھیں، سماواتن، سماواتن کبھی نہیں ہوتا. پورے قرآن میں پھر کیا آ جائیں، آپ کو سماواتن نسبی حالت ملے گی اور سماواتن ہی جری حالت ملے گی. ٹھیک ہے، اور غلطی سے کبھی مت گھبرائیں. غلطی جب بھی کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. چاہے آپ پیپر میں کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو کبھی بھولتی نہیں. اگر میں یہ ایسی گزر جاتی تو آپ کا تو یہ ڈاؤٹ رہ جانا تھا نا. کیا خیال بالکل ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں بالکل. جب آپ کو ہو جائے نا کہ ہاں بھائی یہ مجھے یہاں فائدہ ہوا ہے تو اس کو ایکسپٹ. اچھا، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. جیسے آپ کی یہ والی دونوں حالتیں جو ہے نا، اچھا اس میں واحد میں 3 شکلیں بدلی ہو رہی ہیں اور جمع مکسر میں بھی 3 شکلیں بدلی ہو رہی ہیں. وہ بالکل دونوں ایک ہی طرح ہوتے ہیں. اس پہ بھی حرکت کا اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں 2 شکلیں بدلی ہونی ہیں. کس کی طرح؟ مثنیٰ اور جمع مذکر کی طرح 2 شکلیں بدلی ہونی ہیں. آنی، عینی، عینی 2 شکلیں بدلی ہوئی ہیں نا. اونا، جیسے آپ کے غیر منصرف کی بھی 2 شکلیں بدلی ہوتی ہیں. مریمو، مریمہ، مریمہ.
بالکل اسی طرح اس کی آپ کی یہاں پر آپ نے نسبی حالت زیر سے لانی ہے. عجیب بات ہے نا کہ نسبی حالت تو ہم نے بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمون مسلمن زبر سے آتی ہے اور ہم آگے الف بھی لگاتے ہیں جب دو زبر لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ واحد میں ہوگا, جو دو زبر کے بعد الف آئے گا واحد میں ہوگا, جمع مکسر میں ہوگا بس. یہاں پر آپ نے تا کے بعد نہ دو زبر لگانے ہیں نہ الف لگانا ہے. شاید اس لیے اوائڈ کیا گیا ہے کہ آگے اگر آپ لگاتے تو آپ کو الف بھی لگانا پڑتا اور پھر یہ شکل بگڑ جاتی. کتنا رحیم ہے نا ہمارا رب, شکل کتنی بگڑ جاتی اگر ہم اس کے اوپر دو زیر سے نہ لاتے, ٹھیک ہے, اور ہم دو زبر لگاتے. تو جو قاعدہ ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ آپ کو لگانا ہے. جب آپ بنتن میں لگاتے ہیں, بنتن کرتے ہیں, تو جمع میں کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس میں بھی تو تا ہی آ رہی ہے. اختن میں کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے, لگائیں بھائی دو زبر کے ساتھ الف, تو کیا شکل بن جاتی؟ میرے خیال میں پڑھا بھی نہیں جاتا, یہ تو مسلماتن بن جاتا ہے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو کہا کہ اس کو سیم رکھیں دونوں حالتوں کو, اور یہ قرآن مجید سے ہی سارے نالج نکلتے ہیں. سب گرامر, تجوید, رولز جتنے بھی آپ سیکھتے ہیں وہیں سے نکل رہے ہیں. اصل علم کا سورس تو وہی ہے. یہ آپ کا ہو گیا دو شکلیں. چلیے اب اس کو یاد رکھیے گا. مورب اور مبنی پہ آتے ہیں. پچھلا بالکل بھول جائیں, جو میں نے ابھی پڑھایا ہے وہ صرف ریویژن تھا ہمارا, اس میں سے آپ کے جو ڈاؤٹس تھے وہ نکالنے تھے. اچھا, یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اعراب, ٹھیک ہے نا. اعراب جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. یہ سب ایگری کرتے ہیں کہ لاسٹ لیٹر کی حرکت اعراب ہوتی ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی دمہ ہوتا ہے, کبھی زبر ہوتا ہے, کبھی زیر ہوتا ہے, کبھی آنی ساؤنڈ, کبھی عینی ساؤنڈ, کبھی اونا ساؤنڈ, کبھی اینا ساؤنڈ ہو جاتی ہے. اچھا, اب لاسٹ لیٹر کے لاسٹ جو ہوتا ہے نا, کسی بھی ناؤن کا لاسٹ جو ہوتا ہے اس میں چینجنگ آتی ہے, اور وہ چینجنگ دو طرح سے آتی ہے. میں نے بتایا, یا تو اس میں حرکت سے چینجنگ آتی ہے یا حرف سے آتی ہے. آنی, اونا, یہ سارا حرف سے ہے. اچھا, وہ ہم نے کر لیا. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اعراب بدلنے سے جو ہے نا میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا, پوزیشن میں فرق آتا ہے. کتاب ہو بن ہوگا تب بھی وہی میننگ ہے, دمہ کے ساتھ بھی وہی میننگ ہے. کتاب بن ہوگا اس کا بھی میننگ ایک کتاب ہے, اور کتاب بن ہے تو اس کا بھی میننگ ایک ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے, میننگ میں کوئی فرق نہیں آیا. پوزیشن کیا تھی؟ یہ رفع کی حالت, بلندی کی حالت میں تھی. یہ زمین کی, یعنی زمین پہ نصب کی حالت ہے, اور زمین پہ کوئی چیز نصب کی جاتی ہے نا تو نصب کی حالت ہے. اور یہ اس کی جری حالت ہے, یعنی یہ آپ کی جری حالت کا مطلب ہی میں نے سمجھایا ہے کہ جیسے پلین ہے اور پھر لینڈ کرتا ہے اور پھر وہ نیچے چلا جائے, تھوڑا سلپ کر جائے تو وہ نیچے جو چلا جاتا ہے تو وہ آپ کی جری حالت ہوتی ہے. تو میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا, چاہے کتابانی ہو, کتابینی ہو, کتابینی ہو, کتابونا ہو. کتابونا تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے. کتبن ہو, کتبن ہو, یا کتبن ہو, یا مسلمونا, مسلمینہ, مسلمینہ ہو, مسلماتن ہو, مسلماتن, مسلماتن ہو. میننگ میں کوئی قطعاً کوئی فرق نہیں آنا, صرف پوزیشن میں فرق آئے گا. پوزیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رفع, نصب, جر. اچھا, اعراب کے لحاظ سے پھر ہم جو اسما, یہ اسما کا اعراب ہم پڑھے, ہم اب فعل نہیں پڑھے, بالکل بھی ہم فعل ابھی اسٹارٹ ہی نہیں کیا, تو ہم نون کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اعراب جو ہوتا ہے نون کا, وہ اس کے لحاظ سے جو ہم اسما کی تقسیم کرتے ہیں وہ دو طرح سے کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مورب, مورب اسما, اور ایک ہوتے ہیں مبنی اسما. ٹوٹل کتنے 100% ہمارے پاس ہے نا, اسما جو ہے 100% ہے. قرآن مجید کے سارے اسما کو ایک ٹیبل پہ لے آئیں, وہ 100% اسما ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے اب آپ نے جب ڈویژن کی اعراب کے لحاظ سے تو دو طرح کے اسما نکلے. ایک مورب نکلے جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے, اور ایک مبنی نکلے جن کا اعراب جو ہوتا ہے فکسڈ ہوتا ہے. مثلا حاضہ, 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 اللذی, اللذی. ٹھیک ہے, تو یہ فکسڈ ہوتے ہیں. یہ 2% ہوتے ہیں صرف, اور یہ کتنے رہ گئے پیچھے؟ 98%. یہ بات سمجھ آ گئی؟ شاید میں نے یہ پہلے بھی آپ کو کہیں بتایا ہوا.
ٹھیک ہے. تو یہ 2%, یہ 98%. اب مورب جو ہوتے ہیں جن کا اعراب بدلتا ہے ان کی آگے فردر 2 ڈویژنز ہوتی ہیں. 2 ڈویژن اس کی اور ہو جاتی ہیں. ایک ہو جاتی ہے منصرف اور ایک ہوتی ہے غیر منصرف. وہ آپ کا پچھلا پڑھا ہوا آپ کو کام دے رہا ہے ابھی, جو آپ نے جہاں میں پڑھا ہوا ہے, یہ غیر منصرف ہے. اچھا 98 میں سے ابھی یہ کتنے منصرف ہوتے کون سے؟ جن کے اوپر تنوین آتی ہے, جن کی 3 شکلیں بدلتی ہیں, جو فلی ڈکلائن ہوتے ہیں. کتابن, 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 یہ منصرف ہیں. اور غیر منصرف جو ہوتے ہیں جن کی صرف 2 شکلیں بدلی ہوتی ہیں, وہ اسما جن کی صرف 2, مریم, مریمہ, مریمہ, آدم, آدمہ, آدمہ. ٹھیک ہے. اسامہ تو, اسامہ تا, اسامہ تا. یہ غیر منصرف 2 شکلیں بدلی کر. اب یہ کتنے % ہو گئے؟ یہ 85% ہے. ٹھیک ہے. 98 میں سے 85 ہم نے نکال دیا تو پیچھے کتنے رہ گیا؟ 13%. یہ 13% رہ گئے. سمجھ آئیے؟ جی میم. اس کو آپ نے بنانا ہے اس طرح سے شارٹ کر کے فارمولاز. ٹوٹل 100% اسما قرآن مجید میں, اس میں سے 2 ڈویژن کی ہم نے, مورب الگ کیے, مبنی الگ کیے. یہ 98% تھے, یہ صرف 2% تھے. پھر اس میں سے آپ نے 2 ڈویژن کی, منصرف الگ کیے, غیر منصرف الگ کیے. قرآن مجید میں دونوں طرح کے اسما آتے ہیں نا, منصرف بھی آتے ہیں, غیر منصرف. اب یہ نکلے 85%, یہ نکلے 13%. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 13, 2, 15 اور 85 پلس کر کے 100%. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری بک میں لکھا ہوا ہے. کون آئے گا پڑھے گا؟ طاہرہ آپ آئیں گے؟ ہاں فوزیہ کا بھی مائک کھلا. پڑھیے طاہرہ. ہاں مورب اور مبنی اسما عربی اسما زبان میں کی, ہاں اسما کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اسم کی جمع کیا ہے؟ اسما. اسم کی جمع اسما. اور مورب کیا ہے؟ جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے. مبنی کیا ہے؟ جو فکس رہتے ہیں. تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے. ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. چلو. عربی زبان میں استعمال ہونے والے واحد اور جمع مکسر اسما 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں, انہیں مورب اسما کہتے ہیں. اور دوسرے وہ جو تینوں اعرابی حالت میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں, انہیں مبنی اسما کہتے ہیں, جو ہم نے ابھی پڑھ لیا. اچھا, مورب اسما جو شکل تبدیل کرتے ہیں, چاہے وہ 3 شکلیں بدلیں چاہے وہ 2 شکلیں بدلیں, وہ سب مورب میں ہی آئیں گے. اور جو ایک بھی شکل نہیں بدلتا وہ مبنی میں آئے گا. تو بیسیکلی تو 2 قسمیں ہیں نا. ایک وہ جو مورب ہیں جو شکلیں بدلتے رہتے ہیں, چاہے 3 بدلیں چاہے 2 بدلیں, وہ مورب ہی کہلائیں گے, ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اور جو فکسڈ ہیں وہ 2% مبنی ہے. چلیں آگے. مورب اسما مزید 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. مورب منصرف اسما, یہ تقریباً 85% اسما ہیں اور 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. مورب غیر منصرف اسما, یہ تقریباً 13% اسما ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں. ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل سے ظاہر کی جاتی ہیں. غیر منصرف اسما کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت ہم صرف یہ یاد کر لیں کہ عربی مؤنث نام مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا یا الف اور نون ہو, فرشتوں کے نام, شہروں اور ملکوں کے نام, غیر عربی نام, چند انبیاء جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نوح, لوط, ہود, شعیب, صالح علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام, اور چند جمع مکسر جن میں سے ایسی مذکر جمع مکسر جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو غیر منصرف ہیں. اچھا جی, اب انہوں نے کیا کیا ہماری آسانی کے لیے, جو ہے ان کے گروپس بنا دیے, ٹھیک ہے نا. اب گروپس کیا بنائے ہیں انہوں نے, کہا ہے کہ ایک تو نان عربک نیم, سب سے پہلے عورتوں کے نام, ٹھیک ہے نا. عورتوں کے, عرب عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ آپ کے غیر منصرف. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ منصرف کی تو کوئی کہانی نہیں, منصرف تو ہم پڑھ آئے ہیں نا, وہ کس طریقے سے وہ ان کے ایکسیپشن بھی پڑھ لیے کہ 2 زبر لگائیں گے تو کہاں پہ الف لگے گی, 2 جہاں کہاں پہ الف
الف نہیں لگے گی، وہ سب ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. رفعی حالت، نصبی جری کس طریقے سے چینج ہوگی، اعراب کہاں آئے گا، حرکت سے کہاں آئے گا، وہ سب ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم آگے ہیں، ابھی ہم معرب کو اس کو نہیں چھیڑے، منصرف کو ابھی ہم نہیں چھیڑے. منصرف ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی ہم نے صرف پڑھنا ہے غیر منصرف. تو اس کی کلاسیفیکیشن جو کی ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ عرب عورتیں جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، ان کے نام، کیونکہ ان کے اوپر آپ کی تنوین نہیں آتی، وہ تنوین نہیں لیتی، تو اس لیے وہ غیر منصرف میں آئیں گی. اچھا، اس میں غیر منصرف کی میں نے جو بتائی تھی نا آپ کو کہ ہر دمے والا، ایک دمے والا لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا. کیونکہ دمے کے ایک دمہ آنے کی اور بھی وجوہات ہیں، صرف غیر منصرف نہیں ہے. تو وہ وجوہات کون سی ہیں جن میں ایک دمہ آ سکتا ہے؟ الف لام. الف لام لگا ہوا ہے. ہاں، ایک دمہ آئے گا، اس کو آپ غیر منصرف نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اصل میں کتاب ہے، وہ منصرف ہے. الف لام کی وجہ سے ایک دمہ آیا ہوا ہے وہاں پہ، تو اس اسم کو آپ غیر منصرف نہیں کہہ سکتے، وہ منصرف ہے. اچھا، دوسرا مضاف، اور تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ نہیں، صرف مضاف. مضاف الیہ پہ تو تنوین آ سکتی ہے نا، کتابو حامدن، ہے نا، صرف مضاف. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ منادا. منادا کیا ہوتا ہے؟ یا کے بعد جو بھی نون آئے گا اس کے اوپر ایک ہی حرکت آئے گی، اور وہ فکسڈ ہوتی ہے، وہ دمہ ہی ہوتی ہے، ایک ہی دمہ آتا ہے، زبر اور زیر نہیں آتی منادے پہ. وہ جب آتی ہے تو وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے کب آتی ہے. ابھی تو ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ یا ولدو یا محمد، تو منادے بھی ایک ہی ہوتا ہے. چوتھی ریزن جو آئے گی نا، وہ سامنے اگر ایک دمہ آ رہا ہے کہیں پہ، تو وہ چوتھی ریزن یہی ہوگی کہ وہ منصرف ہوگا. جب آپ دیکھیں کہ یہ تین اوپر والی وجہ نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، تو چوتھی ریزن جو ہے وہ آپ کی منصرف کی ریزن ہوگی. جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ عورتوں کے ناموں پر ہمیں پتہ ہے کہ ایک دمہ ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ مردوں کے وہ نام جن کے اوپر گولتا آ جائے. اب گولتا آنے والے مردوں کے نام ہیں تو وہ مذکر، لیکن وہ غیر منصرف میں شامل ہیں، تو وہ دو ہی شکلیں بدلی کریں گے. عورتوں کے نام بھی دو شکلیں بدلی کریں گے، یہ بھی دو شکلیں بدلی کریں گے. اس کے بعد مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی دو شکلیں بدلی کریں گے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلس صفات بھی ڈال لیں، جو غضبان نو، اور وہ میں نے پڑھایا تھا نا مدینہ بک میں، جوانو، تو وہ صفات ہیں. یہ تو نون ہے نا، عثمان نون ہے، کسی کا نیم ہے. صفات کیا ہوتی ہیں؟ جو کہ صفت ہوتی ہے جس میں، تو وہ آپ کا غضبانو، ملعانو، وہ جو میں نے پڑھائے تھے وہ صفات. وہ صفات کے آخر میں بھی اگر الف نون آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا غیر منصرف ہوں گے، ان کے اوپر بھی آپ تنوین نہیں ڈال سکتے. ملعانو ہوگا، غضبانو ہوگا. اسی طرح آپ کا یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ آئے گا کس کنٹری میں آئے گا؟ شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کے فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے نام کیوں، یہ فرشتوں کے نام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے شارٹ کر کے؟ یہ نان عربک ہوتے ہیں. جو آپ کیٹیگری بنائیں گے نا جس میں کہ نان عربک نیم ہو، اس میں آپ ان کو جو فرشتوں کو بھی ہاروتو و ماروتو ہے نا، آتا ہے نا، تو اس میں ان فرشتوں کے ناموں کو بھی ڈالیں گے. اس میں آپ ہاجوج ماجوج کو بھی ڈالیں گے، وہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، وہ نان عربک نیم ہے. اسی طرح آپ کوئی پٹھان کا کسی کا نام ہے، انگلش خان جیسے ہوتا ہے خان، اب خان کیا ہے؟ وہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ نان عربک نیم ہے. اسی طرح جان انگلش کا نیم ہے، ایڈورڈ ہے، یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ نان عربک نیم ہے. تو نان عربک نیم چاہے عربی کے ہوں، عبرانی زبان کے ہوں، عبرانی زبان کے ہوں، یا کسی اور لینگویج کے ہوں، وہ سب نان عربک نیم ہوں گے. اسی میں فرشتوں کے نیم نام وغیرہ بھی سب آ جاتے ہیں. تو یہ 5-6 گروپ بنتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بنتے، تو میں آپ کو پھر آگے شاید آپ ہی جائیں بتا دیں گے آپ کو کون سے گروپ انہوں نے بنائے. باقی رہنے والے تقریباً 2% اسما جو ہیں وہ آپ کے مبنی ہوتے ہیں جو کہ تینوں عربی حالتوں میں ایک ہی شکل بدلی کرتے ہیں، اور یہ 2% ہیں، اور یہ دیکھ لیں تھوڑے سے دیے ہیں یہاں پہ.
ٹھیک ہے. حاضہ ذالکا، اب اس میں اسم اشارہ کوئی بھی ہوگا، ضمیر کوئی بھی ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ضمائر بھی سارے مبنی ہوتے ہیں. اسم اشارہ جو بھی ہوں گے، حاضانی ہوگا، حاضینی ہوگا، ہاؤلائی ہوگا، اولائکا، ذالکا، جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں، وہ آپ کے مبنی کہلائیں گے. اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. مثلا واحد کا اشارہ اور جمع کا اشارہ جو ہوگا وہ مبنی ہوگا، لیکن وہ جو مڈل والا ہوتا ہے نا، حاضانی اور حاضینی، وہ دیکھیں شکل بدلی کر رہا ہے، تو وہ معرب نہیں ہے. وہ مبنی نہیں ہے، وہ معرب ہے، کیونکہ وہ شکل چینج کر رہا ہے. حاضہ تو واحد کے لیے نا، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے، حاضہ ہو یا حاضی ہو، اس کی جمع ہاؤلائی پڑھی ہے نا ہم نے. تو جو واحد کے اشارے ہیں، چاہے حاضہ ہو، حاضی ہی ہو، ان دونوں کی جمع جو ہے ہاؤلائی آتی ہے. اسی طرح اولائکا اور ذالکا اور تلکا کی جمع جو ہے وہ اولائکا آتی ہے. تو یہ والے مبنی ہیں، لیکن ان کا جو مڈل والا مثنیٰ آ رہا ہے نا، حاضہ کا حاضانی اور ہاتانی، اور اس سے ہاتینی بھی ہو جاتا ہے، وہ معرب ہیں، کیونکہ وہ شکلیں چینج کر رہے ہیں. اس میں تو آپ کا رفعی حالت میں بھی آزا، نصبی میں بھی آزا، اور جری میں بھی آزا ہی ہے. ہاؤلائی بھی اسی طرح سے ہے. اسی طرح ذالکا تینوں حالتوں میں اسی طرح. تو یہ آپ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بعد میں پڑھ لیں گے. ابھی آپ صرف یہ دیکھیے کہ سارے جتنے بھی ہیں آپ کے اشارہ وہ مبنی ہیں، بتا رہے ہیں کہ مبنی ہیں. اور پھر ذالکا، دل کا دور کے اشارے ہیں، یہ بھی مبنی ہے. اور اللہ زی، اللہ زینہ، یہ سب بھی مبنی ہیں. مبنی کی اور بھی تھوڑی سی اقسام ہوتی ہیں، جیسے اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، جیسے من ہے وہ بھی مبنی ہے، ما بھی مبنی ہے. اسی طرح آپ کیفا کو لے لیں، کیفا حالت. تو جتنے بھی ہیں نا، آئینہ ہے، یہ سب مبنی ہے. اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ابھی آپ کو انہوں نے صرف انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے مبنی کی یہ مثالیں کہ جن کا تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پہ مشق آ گئی، ایکسرسائز. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تینوں اعرابی حالتیں لکھیں. تو ظاہر ہے اب یہ غیر منصرف ہے، یہ سارے غیر منصرف ہیں. تو پہلے تو آپ اس پہ اعراب لگائیں گے نا. کیا لگائیں گے، تنوین لگائیں گے یا ایک دمہ لگائیں گے غیر منصرف پہ؟ آدمو، آدمو غیر ہوگا. پھر ہاں یہاں پہ لکھیں گے نا تو یہاں آدمو کر دیں گے. ٹھیک ہے، آدمو. اور پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا، آدما. اور آدمی نہیں ہوگا، آدمی نہیں ہوگا. آدمہ. جری حالت بھی زبر سے آئے گی. وہاں پہ آپ نے جی دیکھا تھا بالکل. مسلمات، ان مسلمات، ان مسلمات، ان میں آپ کی نسبی حالت زیر سے آ رہی تھی، ہے نا. جی تو نسبی جی حالت بھی زیر سے آ سکتی ہے، اور جری حالت بھی زبر سے آ سکتی ہے. اب یہ کہاں آنی ہے صحیح. وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نسبی حالت زیر سے کہاں آ رہی تھی، وہ وہاں پہ مسلمات ان وغیرہ میں آ رہی تھی، اور اس میں آپ کی جری حالت زبر سے آ رہی ہے. تو یہ غیر منصرف اسما جتنے بھی ہوں گے یہاں پہ آپ زبر کے ساتھ لائیں گے. پیچھے حرف جر آئے، وہ مضاف الیہ بنے، کچھ بھی ہو، انہوں نے آپ کی زبر ہی لینی ہے. ٹھیک ہے، جری حالت میں زبر لینی ہے. ظاہر ہے کوئی پیچھے وجہ ہوگی تبھی جری حالت میں جائیں گے نا، ورنہ تو آدمو چینج نہیں ہوگا، آدمو ہی رہے گا. اب جب آپ لی لگائیں گے تو تبھی لی آدمہ بنے گا نا. لی آدم می نہیں ہوگا نسبی حالت میں. لیا جری حالت میں تو یہاں آئے گا، سوری میں نے یہاں لکھ دیا، لی آدمہ یہاں ہوگا. جری حالت تو یہاں آئے گی نا، تو لی آدمہ لکھیں گے. یہاں پر کیا ہوگا، نسبی حالت کیا ہوگی، آدمہ. آدمو، آدمہ، اور یہاں پہ جری حالت ہے. اب نسبی حالت بھی کسی وجہ سے ہوگی، پیچھے انا وغیرہ جو اس کی سسٹرز میں سے کوئی آئے گا، یا پھر یہ مفعول بنے گا، آدم مفعول بنے گا تو اس کی نسبی حالت آئے گی. انا لگائیں تو آدم آئے. رفعی حالت میں آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، پیچھے خالی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو نسبی حالت جب آئے گی تو پیچھے کچھ ہوگا، جری حالت ہوگی. تو اسی طرح اسحاق، یہ سارا آپ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، اس میں کچھ نہیں. بس خیال رکھنا ہے آپ کے گروپس کون کون سے بن رہے ہیں. یہ آپ کا عدنان جو ہے یہ آپ کا علم ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہاروت بھی آ گیا نا، ہاروتو، ہاروتا، ہاروتا، دو شکلیں بدلی کریں گے. مصرو، مصر شہر اور ملک کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ کنٹری کا نیم ہے مصر. مصرو، مصرا، مصرا. قرآن مجید میں مصرا کا لفظ آتا ہے. طلحتو، طلحتا، طلحتا. تو کہیں بھی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی کیونکہ یہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد مرکبات کا ٹاپک ہے کہتے ہیں، تو میں اس کو سٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے ابھی تھوڑا پڑھایا بھی آپ لوگوں کو. 15 منٹ ہماری کلاس میں ہے بس. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. مرکبات آپ کو پتہ ہے مرکب مفرد کے مقابلے میں ہوتا ہے.
مرکب جو ہوتا ہے یہ مفرد کے مفرد ہوتا ہے ون ورڈ. اب آپ نے سنگولر نہیں کہنا کہ سنگولر ہوتا ہے, مفرد ون ورڈ ہوتا ہے, چاہے وہ واحد و مثنیٰ ہو جمع ہو. جب مفرد پلس مفرد دونوں ملیں گے تو مرکب بنے گا. کوئی بھی مرکب بنانے کے لیے, چاہے ناقص ہو تام ہو, وہ بنانے کے لیے آپ کو 2 چاہیے کم از کم, مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. اب اس مرکب کی پھر آگے سے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں, تام بھی ہو جاتا ہے, ناقص بھی ہو جاتا ہے. تو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کون پڑھے گا؟ آپ آ جائیں فوزیہ, تھوڑا پڑھ لیں. پڑھوں جی. پڑھیں. مرکبات کوئی بھی لفظ خواہ اسم ہو, فعل ہو یا حرف ہو, جب تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے, یعنی مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے وہ اسم ہو, چاہے وہ فعل ہو, چاہے وہ حرف ہو, کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں نا. جی. تو جو آپ نے بات کی تھی فوزیہ کہ کلمہ جو ہوگا وہ ایک کلمہ جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مفرد کہلائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو کلمے کی جی. جب 3 قسمیں بنتی ہیں تو اس میں فعل, اسم, فعل, حرف تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ چاہے اسم ہو, فعل ہو, حرف ہو, اگر وہ ایک ہے, اکیلا آ رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ مفرد. پھر وہ واحد ہو, جمع ہو, مثنیٰ ہو, مفرد ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, پھر یہ ہو گیا. آگے پڑھی. مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں. مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں, مرکب ناقص, مرکب تام. مرکب ناقص 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے. مثلاً اچھا لڑکا, لڑکے کی کتاب, یہ کتاب, کتاب میں. مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں جن میں سے 4 درج ذیل ہیں. مرکب اشاری, مرکب اضافی, مرکب جاری. ابھی انہوں نے کئی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ 4 تو انہوں نے بتا دی. تو کیا اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں؟ آپ کوئی جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اشاری وہ تو ہے اس میں. ہاں, سب ہے نا. مرکب عددی میں نے آپ کو بتایا تھا, جی ہے نا, وہ ایک عدد اور وہ جو آتے ہیں. مرکب عددی بھی بتایا. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی 5 آپ نے سیکھ لیے. اس کے علاوہ بھی ہوں گے, وہ بھی انشاءاللہ ہم جب آئیں گے تو وہاں پہ اس کو سیکھ لیں گے کون کون سے ہوتے ہیں. وہ تھوڑے ایڈوانس لیول کے ہیں. بیسک لیول پہ یہ 4 پڑھائے جاتے ہیں. یہ 5واں میں نے آپ کو پڑھایا, مرکب عددی کس کو کہتے ہیں. صحیح ہے, یہ میں نے آپ کو پڑھایا, ورنہ آپ نے 4 ہی پڑھے. تو یہ مرکب عددی کا میں نے اضافہ کیا تھا وہاں پہ اس بک میں. جب آپ کا ایک عدد اور دوسرا معدود ہوتا ہے تو پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ جیسے مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنتے ہیں, اسی طرح عدد پلس معدود بعد میں آتا ہے, عدد پہلے آتا ہے, تو وہ مل کے مرکب عددی بنتے ہیں. اس کے بعد اچھا, یہ ناقص کی 4 قسمیں بتا دیا. مرکب تام پہ آگے. تام کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے. کم از کم 2 سے مرکب بنے گا, 1 سے مفرد ہی رہے گا وہ. مثلا کتاب پکڑ, لڑکا نیک ہے, یہ کتاب ہے. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. عربی زبان میں اسم سے شروع ہونے والے جملہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, جبکہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اچھا, مرکب تام کی ڈیٹیل آ گئی ہے, کمپلیٹ مرکب. ٹھیک ہے نا. اور اس کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں, جملہ فعلیہ, جملہ اسمیہ. تو انہی کے بارے میں اب ڈیٹیل پڑھیں گے. ابھی آپ کو صرف جملہ اسمیہ کی ڈیٹیل بتائیں گے, کہ جب فعل شروع کریں گے پھر آپ کو فعلیہ کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتی رہتی ہوں تاکہ وہاں جا کے آپ جیسے یہاں پہ آسانی ہو گئی نا, تو وہاں بھی آسانی ہو جائے. چلیں, تام کے معنی ہے مکمل, کمپلیٹ. 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. پہچان کیا ہے؟ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اسم سے. عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے, اور چونکہ ہم نے ابھی تک صرف اسم پڑھا ہے لہٰذا ہم اسما کے مرکب سے ہی جملہ بنائیں گے. جملہ اسما کے مرکب سے ہی جملہ بنائیں گے. جملہ اسمیہ کے اجزاء معلوم کرنے کے لیے اردو کے درج ذیل جملے پر غور کریں.
اب دیکھیں زید نیک ہے. ہاں اب یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اردو سے عربی میں بھی ترجمہ کرنا ہے. ابھی آپ کے رولز پکے ہوں گے اس لیے میں اس کتاب پہ لائی ہوں. جب عربی سے اردو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ رولز پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جب اردو سے عربی میں جاتے ہیں تو اپنے انہی رولز کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو. اب جیسے زید نیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے, آپ کو فارمولا پتہ ہے کہ مبتدا پلس نکرہ, سوری مبتدا کیا مسئلہ ہے یار, جو نہیں معرفہ پلس نکرہ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے, وہ جملہ ہے, مرکب تام ہے یا جملہ ہے, یا جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں, سینٹینس بھی کہتے ہیں, بہت سے نام ہوتے ہیں اس کے. جملہ مفیدہ یعنی فائدہ دینے والا جملہ جس سے بات سمجھ آ رہی ہو. تو اس کا فارمولا کیا ہے جملے کا, جملہ اسمیہ کا فارمولا کیا ہے, جملہ فعلیہ کا نہیں ہے, یہ جملہ اسمیہ کا فارمولا ہے ٹھیک ہے. اس میں پہلا والا اسم ہوگا, ہاں معرفہ اور نکرہ ہوگا ٹھیک ہے. تو یہ فارمولا ہے. تو پتہ نہیں کیا بات کرنے والی تھی, بہرحال یہ معرفہ پلس نکرہ ہے. اب ہاں تو آپ کو یہ پتہ ہے اس کا یہ فارمولا ہے نا, تو آپ نے اس فارمولے کے تحت اب اس جملے کو بنانا ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں ابھی اور کر دیتی ہوں یا آگے جا کے کرتی ہوں. معرفہ تو ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو لازم ڈیفینیٹ ناؤن آئے گا آپ کا. معرفہ ڈیفینیٹ ناؤن, معرفہ 4 چیزیں صرف بن سکتی ہیں, ایک تو علم ہوگا, ایک اسم اشارہ ہوگا, ایک ضمیر ہوگی, اور ایک جو ضمائر جو ہیں ضمیر اور کوئی بھی, اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پہ معرف باللام اسم. یہ 4 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں, اور یہ آپ کی کیا بنتی ہیں, مبتدا بن سکتی ہیں, ان کو شروع میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے. معرفہ تو یہی ہے, مبتدا تو یہی ہوگا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نکرہ ہوگا نا, نکرہ میں آپ کا کوئی عام اسم ہوگا. عام اسم کا مطلب کیا ہے, جیسے کتاب, الکتاب عام اسم نہیں ہے, کتاب عام اسم ہے, ولد عام اسم ہے. کوئی عام اسم آئے گا, یا پھر اس کے بعد کوئی مرکب ناقص جو آپ نے اوپر اقسام پڑھی ہیں 4, ان میں سے کوئی 4 مرکب ناقص میں سے کوئی ایک ناقص بھی آپ کا کیا بن سکتا ہے, وہ آپ کی خبر بن سکتا ہے. آپ کے ون ورڈ بھی خبر آ سکتی ہے, یعنی مفرد بھی خبر آ سکتی ہے. مفرد کا مطلب یہاں ون ورڈ ہے. مفلحون بھی خبر بن سکتی ہے, نکرہ ہے اور ون ورڈ ہے, مفرد ہے. اسی طرح آپ کا 4 مرکبات ناقصہ میں سے بھی کوئی جو مرکب ایک آ کے جاری بھی جو بھی آپ کی خبر بن جائے گا ٹھیک ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کی خبر ہوگی نا, رول تو یہی ہے کہ یہ معرفہ اور نکرہ ہے ٹھیک ہے, لیکن رولز جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو کہیں کہیں ایکسیپشن آئے گا, آپ کی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, انتا یوسف. اب یہاں پہ کیا ہے, یوسف خبر ہے لیکن وہ معرفہ ہے. انتا حامد, خبر معرفہ آئے گی. اسی طرح آپ کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی نکرہ ہو جائے گا, اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن ہر جگہ ہر رول میں ہوتی ہے, اس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. کم ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ اس میں آپ نے پہلے اردو کی جملے میں آپ نے تعین کر لینا ہے کہ مبتدا کیا بنے گا اور خبر کیا بنے گی. اس کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جو ہے کہ قریب ہوگا وہ خبر ہوگی, ہے کہ جو قریب ہوگا وہ خبر ہوگی, اور جو دوسرا ہوگا جو شروع میں آ رہا ہوگا ظاہر وہ مبتدا ہے. تو اب اس جملے کو آپ ذرا سا چینج کریں, میں دیکھوں کتنی آپ کو آئی ہے. عربی میں چینج کریں. زیدن صالحون نیک. زیدن ٹھیک ہے. زیدن اب دیکھیں نکرہ نہیں ہے, اس کو آپ نکرہ نہیں سمجھے گا کہ تو مبتدا نکرہ کیسے ہو گیا, وہ تو معرفہ ہوتا ہے, یا علم کی قسم میں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ معرفہ ہے. اس کے بعد نیک جو ہے وہ اس کو آپ نے نکرہ لانا ہے, کیونکہ معرفہ اور نکرہ, اس کو بھی معرفہ کر دیں گے یا صالح کر دیں گے تو آپ کا جملہ نہیں بنے گا, ہاں ناقص ہو جائے گا, مرکب توصیفی بن جائے گا. نیک زید بن جائے گا, نیک زائد اگر الف نام لگا دیں تو یہ آپ کا مبتدا اور خبر بن گیا. اسی طرح جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا تو بہت زیادہ
تھوڑی آہستہ آہستہ کا ٹف کرتے جائیں گے اور اس طرح آپ کے سارے رول جو ہیں وہ پختہ ہوتے جائیں گے. اچھا اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 2 اجزاء ہیں, ایک زید ہے اور ایک خبر ہے, جو اس کے بارے میں خبر نیوز دی جا رہی ہے کہ زید کیا ہے, نیوز دی جا رہی تھی کہ وہ نیک ہے, تو یہ خبر ہو گئی نیک ہے اور یہ آپ کا یہ ہو گیا. تو پہلے اس کو یہاں پہ کر لیں کہ یہ مبتدا ہے, پھر اس کو آپ اپنے اس جملے میں. اچھا اس کے جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کو ہم الٹا ترجمہ نہیں کرتے, مرکبات ناقصہ میں آپ الٹا ترجمہ کریں گے, عربی میں جب کریں گے تو الٹا کریں گے, چاہے مرکب توصیفی ہو, اضافی ہو, جاری ہو, کچھ بھی الٹا ترجمہ کریں گے. لیکن اس میں آپ کا سیدھا ترجمہ ہوگا, زید ہی پہلے آئے گا اور خبر بعد میں آئے گی, نیک ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں, سیدھا ترجمہ کرنا ہے آپ نے, یہ نہیں کہ صالح پہلے لگا دیں زید کو جا کے بعد میں, کہ نہیں, ایسا الٹا ترجمہ نہیں کرنا. اچھا جی, انگریزی گرامر میں انہیں بالترتیب سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. مبتدا کو سبجیکٹ کہہ دیتے ہیں, خبر کو پریڈیکیٹ کہہ دیتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ, میں نے بتایا ہوا بھی ہے. پھر اس کے بعد اسے مبتدا کہتے ہیں. اچھا مبتدا کیسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی, جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے, اسے مبتدا کہتے ہیں. جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کوئی بات آگے نیوز کی جاتی ہے, دی جاتی ہے, وہ بھی مبتدا ہوتا ہے. عربی کی بنیادی جملہ اس میں, اچھا مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں. عربی میں ہوں یا ہیں کے لیے الفاظ موجود نہیں ہے کے لیے بھی نہیں ہے, تو یہ ہم انگلش میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں. الفاظ کو ایک خاص ترکیب میں لانے سے یہ مفہوم از خود پیدا ہوتا ہے. جب آپ انگریڈینٹ صحیح ڈالیں گے نا تو صحیح چیز بن کے نکلے گی. ٹھیک ہے, ایک انگریڈینٹس بھی غلط کریں گے تو چیز خراب ہو جائے گی. کیک بنا رہے ہیں اور آپ نے اس میں سالٹ ڈال دیا چینی کی بجائے, کیا بنے گا؟ وہ کیک بنے گا یا کچھ اور ہی بن جائے گا؟ تو آپ نے صحیح انگریڈینٹس کے ساتھ چیز بنانی ہے, جو بھی بنانی ہے. مبتدا اور خبر معرفہ نکرہ لانے ہیں, وہ اس طرح سے لا کے پھر جب آپ بنائیں گے تو اس میں تبھی ہے کا مفہوم پیدا ہوگا, ہیں کا یا ہوں کا مفہوم آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. جیسے میں نے کہا تھا معرفہ کر دو تو وہ نیک زید بن گیا نا, ترجمہ میں ہے آیا ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ اس میں سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا تعین پہلے اردو کے جملے میں ہی کر لیں, پھر مبتدا اور خبر کے قواعد کو لاگو کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے جملے کو مکمل کریں. اب اس کے قواعد کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں. وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا عموماً لکھا ہوا ہے. عموماً کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکسڈ رول نہیں ہے, اس کی ایکسیپشن بھی آ سکتی ہے. اس لیے جہاں بھی عموماً لکھا ہوگا نا وہاں پہ ایکسیپشن کا انتظار کریں, ایکسیپشن آئے گی. اگر یہ کہہ دیتے نا وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو بس فکس ہو گیا تھا. اب یہ عموماً جو آیا نا اس کا یہ مطلب ہے کہ رول ٹوٹ سکتا ہے. خبر جو ہے وہ بھی معرفہ ہو سکتی ہے اور مبتدا بھی نکرہ ہو سکتا ہے. اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا مرکب جاری خبر بن رہا ہے, جیسے للہ مرکب جاری الحمدللہ مبتدا تو معرفہ ہے اور مرفوع بھی ہے, لیکن یہ ہے تو پھر اس کو محلن مرفوع کہیں گے. یہ بھی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ محلن مرفوع ہو کہ وہ خبر بن رہی ہے, وہ اس کو پھر آپ محلن مرفوع کہیں گے, کیونکہ وہ مرکب جاری ہے, وہ تو اس پہ دمہ لگا ہی نہیں سکتے ہم. جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں یہ 2 چیزیں جو ہے نا, ابھی تک میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ 3 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اور ایک میں وسعت میں نہیں ہوتی, یہی بتایا تھا نا. اعراب میں مطابقت ہے, اس کی جو دوسری چیز ہے جینڈر, اس میں بھی مطابقت ہے. پھر میں نے بتایا تھا عدد میں بھی ہونی چاہیے, اور پھر جو میں نے بتایا تھا کہ وسعت میں برابر نہیں ہونے چاہیے, ایک معرفہ ایک نکرہ ہونا چاہیے. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر مطابقت ہوتی ہے. یعنی انہوں نے کون سی چیز کو نکالا ہے بیچ میں سے؟ 3 چیزوں میں سے کون سی چیز نکال دی؟ اعراب نکالا ہے نا. 4 چیزیں ہوتی ہیں نا, اعراب ہوتا ہے, جنس ہوتی ہے جینڈر, اور پھر اس کا کیا عدد ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جنس اور عدد میں مطابقت ضروری ہے 2 میں, اور اس میں وسعت میں تو بالکل ہوتی ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے, وسعت میں تو اپوزٹ ہوتے ہیں. تو پیچھے اعراب جو میں نے 3 چیزیں بتائیں تو اعراب انہوں نے نکال دیے.
اب اعراب کیوں نکال دیا؟ کیونکہ اعراب کبھی دمے سے آ رہا ہے، کبھی اونا ساؤنڈ سے آ رہا ہے، کبھی اینا سے آ رہا ہے، تو انہوں نے فی الحال اعراب کو آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ دو چیزیں دیکھو اور آپ کا مبتدا خبر بن جائے گا. اچھا تیسری چیز جو ہے، یہ 3 چیزیں ہو گئی، ان کے 3 رولز ہو گئے. اچھا مندرجہ بالا باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زید نیک ہے، زید کیا بن گیا؟ پہلے ہی ہم نے اس کو اردو کے جملے میں بنا لیا تھا، یہ خبر ہے اور یہ زید ہے. زید مبتدا ہو گیا، مرفع ہے زیدن، اور خبر ہے صالحن، یہ نکرہ لانی ہے. اسی طرح حامد سچا ہے، حامدن صادقن، محمود ٹیچر ہے، استاد ہے، حامد محمودن معلم. تو اس کا آپ اردو میں ترجمہ کرنا تو بہت آسان ہے، عربی سے اردو سے عربی میں جانے کے لیے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. آج اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو آگے. آپ کیجئے گا یہ والا ایکسرسائز کیجئے گا، آپ کو مزہ آئے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، یہ آپ خبر بنائیں گے، ہاشم کو مبتدا بنا دیں. اسی طرح اس کو بنائیے گا، اور سب نام ہی آ رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے، نام ہی مبتدا آ رہے ہیں سارے. اور ظاہر ناموں پہ جو عربی نام ہوں گے ان پہ تنوین بھی آئے گی، لیکن جو دوسرے نام ہوں گے جو غیر منصرف ہوں گے، نان عربک ہوں گے، ان کے اوپر آپ تنوین نہیں لگا سکتے، ایک دمہ لگائیں گے، چاہے وہ عورتوں کے ہوں مردوں کے ہوں. تو یہ ایکسرسائزز آپ کیجئے گا تاکہ ہم خود جلدی جلدی آگے بڑھیں انشاءاللہ. پھر قرآن مجید پہ جائیں، وہاں پہ جا کے انالیسس کریں آیات کا انشاءاللہ تعالی بہت جلدی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اینی ورحمۃ کوشچن؟ اللہ. کر لیں، 1 منٹ ہے، کلاس آج ٹائم پہ فنش ہوگی. ایک ٹائم پہ آئیں گے تو ٹائم پہ فنش ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. کچھ بھی سمجھ نہ آئے مجھے میسج کر سکتے ہیں، کہیں اینی ڈاؤٹ ہو نکالیں اس کو.